अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़तन व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पेश की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुतल्लिक़ मुहक्किक उलमा का ये कहना है कि ये असल में कुरान मजीद की दो आयतों की वजाहत और तशरीह है। व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़तन व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। इस हदीस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि, मैं मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ, काफ़्फ़तन, तमाम के तमाम इंसानों की तरफ मैं भेजा गया हूँ। अब ये कुरान मजीद की एक आयत की वजाहत है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से ऐलान कर रहे हैं, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं आप सब की तरफ भेजा गया हूँ रसूल बनकर। यानी मेरी पोजीशन ये नहीं है जिस तरह दूसरे अंबिया की थी कि एक ख़ास कौम की तरफ वो भेजे जाते थे। मिसाल के तौर पर ये नहीं कहा गया कि बनी इसराइल के लिए मैं सिर्फ भेजा गया हूँ, जिस तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलिमों के लिए, तमाम इंसानों के लिए भेजे गए। काफ़्फ़तन व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़तन, तमाम के तमाम इंसानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे। दूसरा हिस्सा इसका ये है व ख़ुतिम बियन नबिय्यून, और मुझ पर ये नबूवत का ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो गया है, ये मोहर बंद हो गया है, मैं आखिर में हूँ। ये जो वजाहत है, ये कुरान मजीद की कौन सी आयत की वजाहत है? जो आयत मैंने पढ़ी है ये इसकी वजाहत है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। व ख़ुतिम बियन नबिय्यून, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझ पर ये जो अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ था मैं इसके आखिर में हूँ, नबूवत बंद कर दी गई है अब। व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मज़मून को एक दूसरी जगह बयान फरमाते हैं। मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2287। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुल अंबिया कमसलि रजुलिन बना दारन फ़अतम्महा व अकमलहा इल्ला मौज़िअ लबनति फ़जअलन्नासु यदख़ुलूनहा व यतअज्जबून मिनहा व यक़ूलून लौला मौज़िअ लबनति। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अना मौज़िअ लबनति जिअतु फ़ख़तमतुल अंबिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, और एक अच्छे उस्ताद की निशानी ये होती है कि वो मिसालों से समझाने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मिसाल पेश की है हमें समझाने के लिए कि इस नबूवत की इमारत और अंबिया की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स है, उसने एक इमारत तामीर की, उसने एक बिल्डिंग बनाई, एक घर बनाया, बनादारन, उसको उसका इत्माम कर दिया और उसका इकमाल भी कर दिया। उस इमारत को हर एंगल से बड़ा खूबसूरत बना दिया। लोग आते भी हैं, उसका नज़ारा भी करते हैं, उसको देखते भी हैं, लेकिन ताज्जुब का इजहार भी करते हैं। वो ताज्जुब का इजहार इसलिए करते हैं कि एक ईंट की जगह वहाँ छोड़ दी गई। ये समझाने के लिए मैं आपके सामने इस तरह समझ लें कि एक ब्लॉक या एक ईंट की जगह छोड़ दी गई है। अब लोग पूछते हैं, खुश भी होते हैं कि बड़ी खूबसूरत इमारत है, ये इमारत बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये एक ईंट की जगह क्यों छोड़ दी गई है? तो इसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अना मौज़िउल लबनति जिअतु फ़ख़तमतुल अंबिया। ये जो आपको लग रहा है कि एक ईंट की जगह छोड़ दी गई है, ये असल में मैं हूँ। यानी मेरे आने से नबूवत की ये इमारत अपनी शक्ल में, अपनी खूबसूरती में और अपने कमाल के हवाले से परफेक्ट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। जिअतु, मैं आ गया, फ़ख़तमतुल अंबिया, मैं अंबिया के आखिर में आ गया। ये सिलसिला मेरे ज़रिए से ख़त्म हो गया। अब कोई और नबी नहीं आ सकता, अब कोई और रसूल नहीं आ सकता, अब किसी और नबी की ज़रूरत भी नहीं है, अब ये नबूवत किसी को नहीं मिलेगी। तो बड़ी खूबसूरत और दिलनवाज अंदाज़ के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल पेश की है। इब्न माजा की ये हदीस है, हदीस नंबर 4077। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। देखिए, एक तरफ उम्मत है और एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को समझा रहे हैं कि वाना आखिरुल अंबिया, मैं अंबिया के आखिर में हूँ,
آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، مجھ پر آ کر ختم ہو گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، خاتم النبیین میں ہوں۔ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، اور تم آخری امت ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے، امت آخری، کتاب آخری، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ بس میرے بعد قیامت ہوگی، اب کوئی اور نبی نہیں ہوگا، کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی، کسی اور کو رسالت نہیں ملے گی۔ تو یہ بڑی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاء، میں انبیاء کے آخر میں ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، جس طرح تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، تم آخری امت ہو۔ یہ امت جو ہے نا ابھی آپ کو جو دکھ رہی ہے، یہ آخری امت ہے۔ جیسے اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، جس طرح اس قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب کا نزول نہیں ہوگا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو رسول نہیں بنایا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے 11119 نمبر، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت اپنے حقیقت کے اعتبار سے ختم ہو گئی ہے، اب یہ کسی اور کو نہیں ملے گی، کسی اور کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ انقطعت، اس کا انقطاع ہو گیا، ختم ہو گیا یہ سلسلہ۔ پہلے اس کے میں انقطاع نہیں تھا، ایک پیغمبر آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرے، سے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات آ گئی، لیکن اب اس سلسلے میں انقطاع آئے گا، قطع ہو گیا یہ معاملہ۔ فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، ولا نبی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس مضمون کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری ہے، نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں، آخری نبی ہے، اس کے بعد یہ نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2354 ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد انا احمد وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ احمد ہوں، میں محمد ہوں، اور میں ماہی ہوں۔ ماہی کا مطلب یہ ہے کہ مٹھانے والا، ختم کرنے والا، میرے ذریعے سے کفر کو ختم کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے نا، اس معاشرے میں نزول سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، وہ اس معاشرے میں اندھیرے تھے، شرک اور کفر کے اندھیرے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کفر کو ختم کیا گیا۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، کفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا گیا۔ اور میں حاشر ہوں، میرا ایک اور نام حاشر ہے، میرے بعد حشر ہی ہے۔ حشر کا مطلب کیا ہے؟ جب سب کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ جمع کر دیں گے۔ یعنی چونکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، میرے بعد کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو کس چیز کا انتظار ہے؟ اب بس قیامت ہوگی، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کو اپنے قبور سے اٹھنا ہوگا، حشر کا میدان گرم ہوگا، اور حشر جو ہے اور میں، یعنی حشر اور مجھ میں اب بیچ میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاشر سے تعبیر کیا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو کیا کہا؟ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں آخر میں ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اور یہ سلسلہ آخری درجوں میں بند ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو حاشر بھی کہا اور عاقب بھی کہا، یعنی قیامت کے برپا ہونے میں ہم سب جب جمع ہوں گے، ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بیچ میں جو یہ گیپ ہے، اس میں نہ کوئی کتاب ہوگی، نہ کوئی دوسری امت ہوگی، اور نہ کوئی نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ اب بس قیامت کا انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 13100، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ بھی ایک وضاحت ہے، جس طرح قرآن مجید یہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے آخر میں ہوں، میں نبیوں کے آخر میں ہوں، نبوت آ کر مجھ پر ختم ہو گئی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مختصر کر دیا اور بھی آسان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے 7813، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبوت بعدی الا المبشرات
نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد اب نبوت نہیں ہوگی، میرے بعد اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اب صرف بشارت دینے والے رہ گئے ہیں۔ یعنی انسان آئیں گے، بشر آئیں گے، بشر ہو سکتے ہیں، آج بھی کتنے بشر پیدا ہوئے ہوں گے، آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، بشر آئیں گے، لیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہوگی۔ لا نبوت بعدی الا المبشرات، صرف مبشرات آئیں گے، نبوت یعنی اس مبشرات پر جو بشر ہوگا اس پر نبوت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کسی شخص پر بھی نبوت کا اطلاق اب نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے 12315 نمبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیسا بعدی نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی نسبت بتا رہے ہیں، وہ نسبت جو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کتنی محبت وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، وہی نسبت میری تم سے ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ وہ دونوں انبیاء تھے، یہاں پر تم سب صحابہ میں کوئی نبی نہیں ہے، الا انہ لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ تو انبیاء تھے لیکن میرے بعد نسبت میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے بعد فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور نہ تم نبی ہو نہ صحابہ میں کوئی نبی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ محبت میں تم سے کرتا ہوں، نسبت میں تم سے رکھتا ہوں، آپ سے رکھتا ہوں جو نسبت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، جس طرح محبت ان کے بیچ تھی وہ محبت میں تم سے رکھتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ انبیاء تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا کہ صحابہ میں بھی، صحابہ کے قریب جو رہنے والے لوگ تھے ان میں بھی کوئی نبی نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ آخری درجے میں ختم ہو گیا۔ یعنی یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی پر نبی کا اطلاق مان لیں یا کریں۔ اس وضاحت کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دراصل کچھ مذہبی لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے، افتراء کریں گے، قادیانیت کا الزام لگائیں گے، اور پھر وہ لوگوں میں اس کو پھیلائیں گے اور اس کو کار خیر سمجھیں گے۔ میں نے اس قسم کے لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لیا ہے، وہ عدالت بڑی جلد لگنے والی ہے جہاں پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور ایک ایک حرکت کا جواب دیں گے، ایک ایک لفظ جو ہمارے منہ سے نکلا ہے کسی کے خلاف اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ لہٰذا میری ان دو لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جب کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں، کسی پر قادیانیت کا الزام لگائیں، تو یہ سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور میں اپنا عقیدہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں ہر اس شخص کو غیر مسلم سمجھتا ہوں جو قادیانیوں کو پیغمبر مانتا ہے، اور قادیانیوں کو بھی غیر مسلم سمجھتا ہوں، اور میں دستور پاکستان یا آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی مانے گا، جس طرح قادیانی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہوں گے۔ تو لہٰذا میں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر نبوت کا اطلاق نہیں کر سکتا۔ مرزا قادیانی اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا تھا، وہ ہو یا مستقبل میں آنے والے جو بھی ہو، میں ان کو نبی ماننے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے میری جان ہی کیوں نہیں چلی جائے۔ یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مرزا کی نبوت پر ایمان قطعاً نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا میرے بارے میں لوگ اگر اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ عدالت جب لگے گی تو یہ کیا جواب دیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ فتبینوا، تحقیق کریں۔ لہٰذا عوام الناس سے میری یہ گزارش ہے کہ جب وہ کسی کے متعلق اس طرح کی بات سنیں، اتنا بڑا الزام کہ وہ قادیانی ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے کہ قادیانیوں کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، ہم نے اپنے لیکچرز میں یہ کہا ہے کہ ہم قادیانیوں کو پیغمبر مانتے ہیں؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی باتوں سے بچائے۔ ہم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے وہ بات لکھیں، قلم سے وہ بات لکھیں، زبان سے وہ بات نکالیں، مشہور کریں اس بات کو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ وہ بات ثابت کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کسی کے خلاف لکھتے ہیں، کسی کے خلاف بولتے ہیں، وہ بولنا، وہ جو باتیں آپ کرتے ہیں کسی کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی عدالت بڑی جلد لگنے والی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے بیچ اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اب ہمیں انتظار صرف قیامت کا ہے۔
تو قیامت وہ عدالت بڑی جلد لگنے والی ہے. تو جو پروپیگنڈا آپ نے کیا آپ سے اس کا پوچھا جائے گا. تو اگر آپ اس پروپیگنڈے کو ثابت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ یہ فلاں شخص کو میں نے قادیانی کہا تھا, لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا تھا, یہ بالکل میں ثابت کر سکتا ہوں قیامت کے دن, تو وہ ضرور وہ پروپیگنڈا کرے, ضرور وہ لوگوں کو بتائے کہ ہاں یہ فلاں بندہ قادیانی ہو چکا. لیکن اگر وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ ہم آخرت اور قبر کے اس اندھیری رات سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی کے خلاف اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی کے خلاف اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں. لہٰذا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آخرت آپ کے دل و دماغ میں رچ بس جائے, جب آپ کوئی قدم اٹھائیں گے نا, تب بھی آپ سوچیں گے کہ آخرت میں حساب دینا ہوگا. منہ سے ایک لفظ نکالیں گے نا کسی کے خلاف تو سوچ لیں کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں, آخرت میں حساب کتاب ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا. لہٰذا اتنا بڑا الزام جو آپ لگا رہے ہیں مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر کہ یہ قادیانی ہو چکے ہیں, تو اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان کے دعوے کرنے والو, اے اسلام کا نام لینے والو, جب آپ بات کریں نا تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. سوچ لیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا, ایک صاف بندے پر الزام لگا رہا ہوں. غور اور فکر سے کام لیں. وقولوا قولا سدیدا, اور ٹھیک بات کریں, سیدھی بات کیا کہ وہ بات کریں جس سے کسی کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.